बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, पंजाब की सियासत एक बार फिर मरकज़ निगाह है। सियासत के बादशाह, सियासत के खिलाड़ी एक बार फिर पंजाब के मैदान में बड़े फैसले लेने के लिए मौजूद हैं। कल साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी जलसा किया और वहाँ पर ऐलान किया, वीडियो लिंक के ज़रिए वो खिताब कर रहे थे और ऐलान किया कि जनाब ये तारीख़ है और 23 दिसंबर को असम्बलियाँ जो हैं हम वो तहलील कर देंगे। लेकिन जहाँ पर वो ये ऐलान कर रहे थे उसके साथ साथ उन्होंने साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा पर जो उनके बारे में जो बातें की, वो बातें कुछ परवेज़ इलाही साहब को पसंद नहीं आईं। यही वजह है कि उन्होंने इमरान खान साहब को एहसान फरामोश भी दबे अल्फाज में कह दिया और उन्होंने ये भी कहा कि जो वो बातें कर रहे थे वो उन्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तो अब तक इमरान खान साहब जनरल बाजवा के बारे में क्या कुछ कह चुके हैं, आपको एक बार दिखाते हैं। तो आपने देखा परवेज़ इलाही साहब इमरान खान साहब के साथ ही मौजूद थे। कल उनकी जानिब से उन्हें दावत दी गई थी परवेज़ इलाही साहब को और कहा गया था कि वो खिताब के दौरान उनके साथ बैठें जब इमरान खान साहब ये बातें कर रहे थे। दूसरी जानिब परवेज़ इलाही के चेहरे के तासुरात भी सब ने देखे। फिर आज खुलकर उनका इख्तिलाफ भी सामने आ गया। प्रोग्राम में बात करेंगे कि एक सवाल जो हम साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से बार बार कर रहे थे, जनाब आपके पास इख्तियार है, आप जो हैं कोई भी फैसला ले सकते हैं, वो क्यों नहीं ले पा रहे? तो बड़ा उन्होंने क्या स्मार्ट एक मूव किया, उन्होंने अपनी एक स्मार्ट जो है वो बॉल खेली और ये बॉल जो है वो परवेज़ इलाही की कोर्ट में अब उन्होंने डाल दी है। परवेज़ इलाही अब क्या फैसला करने जा रहे हैं, वो कहाँ पर स्टैंड करेंगे, इस पर अपने पैनलिस्ट की हम राय लेंगे। साद रसूल साहब, अदील बड़ाई साहब, हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, लाहौर की सियासत, पंजाब की सियासत पर आपकी गहरी नज़र है। सियासत के सभी बादशाह, सभी खिलाड़ी पंजाब के मैदान में मौजूद हैं और मेल मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। परवेज़ इलाही साहब इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंस इख्तियार कर गए हैं, क्या करने जा रहे हैं परवेज़ इलाही साहब? देखिए, बात यह है कि सियासत में मुस्तकिल शादी नहीं होती और इसी सिनेरियो में अगर देखा जाए तो परवेज़ इलाही साहब भी बैकडोर जो है वो कहीं ना कहीं राब्ते करते दिखाई देते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ ये बात ज़रूर कहूँगा जो मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने जो कल जो है अपना कार्ड खेला वो इंतहाई ज़बरदस्त था, इसलिए कि उन्होंने जो आवाम से जो मुतालबा या उनके सामने जो एक तजवीज़ रखी थी कि वो असम्बलियाँ तहलील कर देंगे, उन्होंने कल वो ऐलान कर दिया। और वो अलग चीज़ है, उसमें उन्होंने किसी हद तक कुछ गुंजाइश रखी ताकि हालात जो हैं वो पॉजिटिव रास्ते की तरफ जाएं। वो कभी इंतशार वाला रास्ता जो है वो इख्तियार करते दिखाई नहीं दे रहे उस वक्त से कि जब जो है वो इस्लामाबाद पहुंचे, रावलपिंडी में जब उन्होंने जलसा किया था और उन्होंने एक जो है वो फाहम तफहीम वाला रास्ता वहां से अपनाना शुरू किया और आज तक हम वो देखते चले आ रहे हैं। अब देखें तो यहाँ पर उनके ऐलान के बाद जो पीडीएम के जमातों में जो अफरा तफरी की सिचुएशन देखने को मिल रही है, वो उन्होंने कभी महंगाई पर कंट्रोल करने के लिए इतनी संजीदगी का इजहार नहीं किया जितना वो पंजाब असम्बली को तहलील रोकने के लिए जो है वो भागदौड़ करते दिखाई दे रहे हैं। आज शहबाज शरीफ साहब जो है वो शुजात साहब के पास पहुंचे, फिर वहाँ पर नवाज शरीफ साहब से राब्ता हुआ, फिर जरदारी साहब से राब्ता हुआ, फिर जरदारी साहब लाहौर पहुंचे, उनको टास्क दिया गया। होने ये जा रहा है, जो मुझे लग रहा है कि शायद आइंदा आने वाले दिनों में मुमकिन है कल हो जाए कि गवर्नर पंजाब, वजीर आला पंजाब को ये कह सके कि आप एतमाद का वोट ले और वहां पर जाने के बाद जो है फिर वो नंबरिंग पूरी करने पर लग जाएंगे। जरदारी साहब क्योंकि जोर तोड़ के माहिर हैं, बादशाह कहलाते हैं, तो मैं ये समझता हूं कि वो किसी हद तक जो है वो जोड़ तोड़ करेंगे और फिर शुजात साहब के जरिए जो है, आपको मैंने पहले भी आज से तकरीबन एक माह पहले बताया था कि इनकी सुलह हो चुकी है, कोई दरारें मौजूद नहीं है और उस वक्त भी परवेज़ इलाही साहब की जो है शहबाज शरीफ साहब से एक टेलीफोनिक राब्ता भी हुआ था और उसके बाद जो है किसी हद तक मामला वफाक और पंजाब में पॉजिटिव चलते दिखाई दे रहे हैं। तो लग यही रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में जब वो इत्तेमाद के वोट का कहेंगे तो फिर जो है वहां पर वोट पूरे करना होंगे। अगर परवेज़ इलाही साहब जो है उनको पीटीआई सपोर्ट नहीं करती उस सिचुएशन में तो वो वहां पर धरा वो दूसरी तरफ लेके जा सकते हैं। अच्छा। और एक चीज मैं आपको कैटेगोरिकली बताऊं,
پرویز الہی صاحب اس وقت بادشاہی اور شہنشاہت کی عروج پر ہے، کیونکہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اٹیچ ہیں اور اس جماعت کے ساتھ اٹیچ ہیں جو اس وقت ویسے بھی عروج پر پہنچی ہے، جو ہے اپنی پاپولیرٹی والی پوزیشن پر۔ تو حسن مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیسے ہوگا؟ ابھی اب سے کچھ دیر پہلے مونس الہی صاحب بھی ملاقات کر کے گئے عمران خان کے ساتھ، اور وہ جو خبریں سامنے آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ وہ کہنے کہ جناب ہمارا اتحاد جو ہے وہ قائم اور دائم ہے، یہ اتحاد جو ہے وہ ٹوٹ نہیں رہا۔ تو پھر چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں کیا یہاں پر بھی کھڑے رہیں گے؟ اور پھر دوسری جانب جنہوں نے پرویز الہی صاحب پر اعتماد کیا تھا، پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں، انہیں تو بڑا وہ ڈچ کرا کر یہاں آئے تھے، تو وہ دوبارہ قبول کر لیں گی پرویز الہی صاحب کو؟ وہ کہتے ہیں نا کہ سیاست میں محبوبہ جو ہے وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ اچھا، تو یہ محبوبہ بھی تو یہ محبوبہ جو ہے وہ کسی وقت بھی تبدیل ہو سکتی ہے۔ اچھا، آپ یہ دیکھیں کہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا سیاستدان این موقع پر جو ہے اپنے محبوبہ تبدیل کر لیا کرتے تھے، اور یہی پرویز الہی صاحب نو ڈاؤٹ کے بہت ہی گھاٹ قسم کے سنجیدہ سیاستدان ہیں۔ تو جب انہوں نے شہباز شریف صاحب سے اور وہاں سے زرداری صاحب سے معاملہ طے کرنے کے بعد جب ان کو جہاں پر پوزیشن بہتر دکھائی دی، انہوں نے پوزیٹیو راستہ لیا، اور اس کے بعد انہوں نے بھی دیکھا کہ انہوں نے جو 3-4-5 مہینوں میں ترقیاتی کام کروائے ہیں وہ ایک ریکارڈ ہے، اور ماضی میں شاید اتنا تیزی سے سپیڈی کام نہ ہوا ہو۔ اور دوسری چیز، عمران خان صاحب نے گزشتہ چند دنوں میں یا جب سے خاص طور پہ دیکھیں اتنی بڑی انہوں نے ایک کام کر رہے کہ ان کے ٹانگوں پر گولیاں لگ گئیں، اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ ان کے ساتھ آپ نے ان کو ٹارگٹ کر دیا، قتل کرنے کے لیے کوشش کی گئی، ان کو گولیاں لگیں، اس کے باوجود آج بھی اگر آپ دیکھیں تو 9 گھنٹے 12 گھنٹے کام کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ان کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ ایک طرف جو ہے شہباز شریف صاحب کا موازنہ کیا جائے، زرداری صاحب کا موازنہ کیا جائے، نواز شریف کا موازنہ کیا جائے، تو وہ شاید ایک میٹنگ کرنے کے بعد وہ تو کسی اور معاملے پہ جو ہیں وہ عمران خان صاحب جتنا اسمارٹ پلے کر رہے ہیں نا، اس کا سوال لے کر بھی میں آپ کی جانب آتی ہوں، لیکن مجھے اجازت ہے، مجھے سعد رسول صاحب کے پاس جانا ہے۔ سعد رسول صاحب، حسن کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سیاسی محبوبہ ہے یہ تبدیل ہوتی رہتی ہے، آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ سیاست کا چلن یہی ہے؟ آج وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے رہنے کا وعدہ بھی کر رہے ہیں، اختلافات بھی سامنے آ رہے ہیں، اور لگ رہا ہے کہ شاید وہ دوسری جانب بھی جا سکتے ہیں۔ دیکھیے، حسن صاحب نے جو بات کی ماضی کے بارے میں، اس میں تو ہم اختلاف نہیں کر سکتے، کوئی بھی اختلاف نہیں کر سکتا کہ ماضی کا رویہ سیاستدانوں کا یہی رہا ہے، اور یہ جن لوگوں کو ہم اتنا بڑا کیا کہنا چاہیے، جس کو ہم نواز رہے ہیں بڑے بڑے القابات سے کہ وہ فلانی چیز کا بادشاہ ہے، وہ فلانی چیز کا شہنشاہ ہے، وہ اپنی چوٹی پہ پہنچ گیا، اس نے چوٹی سے چھلانگ لگا دی، اس سے اوپر تو وہ کبھی پہنچ نہیں سکتا تھا۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ وہ یہ ساری باتیں ماضی کی سیاست کی ہیں حسن صاحب۔ ایک زمانہ تھا اب سے 10 سال پہلے تک کا، جب ابھی سوشل میڈیا اس طرح نہیں تھا، جب عوام ایک دوسرے کو اکاؤنٹیبل ہولڈ نہیں کرتے تھے پولیٹیشنز کا، اس وقت زرداری صاحب، نواز شریف صاحب اور دیگر لوگ کمرے کے اندر بیٹھ کے 4 بندے اس طرف کر دیے، 5 بندے اس طرف کر دیے، 2 ادھر کر دیے، 2 ادھر کر دیے، تم پنجاب رکھ لو، میں سندھ رکھ لیتا ہوں، 18ویں ترمیم کا جس طرح کا بٹارا ہوا، اس طرح کی چیزیں ہو جاتی تھیں اور خاموشی سے شاید قبول بھی کر لی جاتی تھیں۔ اس وقت چودھری پرویز الہی صاحب کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ عوام کے پریشر سے کہ ان کو لوگ کیا کہیں گے، وہ حلقے میں جا کے کیا منہ دکھائیں گے، آگے الیکشن کیسے لڑیں گے، سوشل میڈیا کے اوپر ان کے خلاف کیا کارروائی ہوگی، اس ڈر سے بہت زیادہ اور دیگر چیزوں سے کم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہاں، اگر یہ 2022 کی جگہ 1992 ہوتا، سوشل میڈیا وغیرہ کے وقت سے پہلے کا، تو اس وقت تک ہو سکتا ہے کاف لیگ دوسری طرف چلی جاتی اور اپنے لیے کوئی مزید بہتر ڈیل کر لیتی، لیکن اب ساری چیزیں عوام کو دیکھنے کے اندر ہو رہی ہیں۔ اب اس طرح نہیں ہوگا کہ سیاست کا بادشاہ اور 2 نمبری کا شہنشاہ اور ہارس ٹریڈنگ کا سلطان جو ہے وہ سارے کمرے کے اندر بیٹھیں گے اور اپنی ایک حکومت بنا لیں گے۔ اس طرح کی کہانیاں ماضی میں ہوتی تھیں، آپ نے کر کے دیکھ لی نا، آپ نے سندھ ہاؤس کر کے دیکھ لیا تو لوگوں کو پتہ چل گیا، اس کے بعد آپ واپس نہیں کر سکے۔ آپ نے سینٹ کے الیکشنز کے اندر پیسے چوری کرنے کی کوشش کر لی، اب لوگوں کو پتہ چل گیا، آئندہ کے لیے مشکل ہوگا۔ آپ نے ابھی 3 دفعہ جوڑ توڑ کر کے پنجاب کی حکومت اوپر کی، نیچے کی، عدالتوں پہ پریشر پڑا، لوگوں کا پریشر تھا، قانون کی ایک اس کے اندر متن تھا، سپریم کورٹ کا 63A پہ فیصلہ آیا اور پی ٹی آئی کی حکومت بن گئی۔ یہ باتیں درست ہیں کہ محبوبہ سیاست کے میدان میں بدل دی جاتی تھی، لیکن وہ وقت اور تھا
اب عوام کی نظروں میں سب کچھ ہو رہا ہے اور ایسے نہیں ہو سکے گا. صحیح. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ وقت اور تھا، یہ وقت اور ہے، اور اس دور میں ایسی بات نہیں ہو سکتی جس کا جو ہے جس طرف اشارہ حسن رضا صاحب کر رہے ہیں. عدیل وڑائی صاحب، آپ کی جانب آتے ہیں. حسن کہہ رہے ہیں کہ پھر صورتحال یہ بنتی دکھائی دے رہی ہے جناب کہ گورنر صاحب جو ہیں وہ اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہیں گے. یہاں پر پرویز الہی صاحب آپ کو کہاں پر سٹینڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ انہیں بھی فیس سیونگ مل جائے گی اور زرداری صاحب جو ہے اپنا گیم پلے کر لیں گے اور پھر سارا معاملہ جو ہے وہ پی ڈی ایم کی فیور میں چلا جائے گا، اور اس سب میں پرویز الہی کو پھر کیا ملے گا؟ دیکھیں، پرویز الہی نے ہی سب کچھ حاصل کر لیا ہے. اس وقت وہ اسٹیبلشمنٹ کی نظروں میں بھی اچھے بن گئے ہیں. اس وقت وہ پی ڈی ایم کو بھی ان کی ضرورت ہے. اس وقت عمران خان صاحب کو بھی ان کی ضرورت ہے. اور پرویز الہی نے ایک تیر سے 3 شکار کیے ہیں. پرویز الہی صاحب کے گزشتہ کچھ عرصے سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کو تعلقات بہت اچھے نہیں تھے، لیکن پرویز الہی نے ان کی بحالی کی جانب کام شروع کر دیا ہے. اور پرویز الہی صاحب نے جب یہ دیکھا کہ ان کی حکومت جاری ہے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو نہیں رہی، پی ٹی آئی کہہ رہی ہے جی آپ ہمارے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ لیں، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی معاملات اس طرح سے نہیں رہے، تو انہوں نے بہت سمارٹ پلے کیا اور وہ تیر نشانے پہ لگا ہے. ابھی میری پاکستان تحریک انصاف میں اعلیٰ ذرائع سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ اتحاد نہیں ٹوٹ رہا. مونس الہی صاحب کی جو ملاقات خان صاحب کے ساتھ ہوئی ہے اور مونس الہی کا جو کلیم ہے کہ اتحاد قائم دائم رہے گا، پی ٹی آئی کے جو اعلیٰ ذریعہ ہے اس نے کنفرم کیا ہے کہ یہ بالکل درست بات ہے. پھر جب میں نے یہ پوچھا کہ کیا سیٹ ایڈجسٹمنٹ جس میں کافی مشکل نظر آ رہا تھا، عمران خان صاحب مان نہیں رہے تھے، تو کیا اس پر کوئی بات چیت طے پا گئی ہے، تو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے معاملے پہ پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے اور آنے والے دنوں میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے چیزیں واضح ہو جائیں گی. یعنی عمران خان جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ مان نہیں رہے تھے، اب وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ مانتے نظر آ رہے ہیں. اس وقت عمران خان بھی افورڈ نہیں کر سکتے. پرویز الہی صاحب نے اگرچہ آج بڑی سخت الفاظ میں عمران خان صاحب سے متعلق بات کی ہے، یہ بالکل ایسے ہی انہوں نے بات کی جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ان کو عمران خان جب حکومت میں تھے اور پرویز الہی صاحب کو وہ وزارت اعلیٰ آفر نہیں کر رہے تھے، اور عمران خان صاحب سے متعلق انہوں نے ایک انٹرویو میں جس طرح کے الفاظ استعمال کیے وہ سب کو یاد ہے. پھر ان کو وزارت اعلیٰ ملی، اب ان کی وزارت اعلیٰ جا رہی تھی اور انہوں نے جاتے جاتے بہت کچھ اچیو کرنے کی جو کوشش کی اس میں وہ کامیاب ہوئے ہیں. دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ان کے معاملات جو ہیں، انہوں نے جو جسچر دیا ہے، انہوں نے جو بات کی، جو سٹینڈ لیا ہے، وہ بہت پازیٹیو گیا اس سائڈ پہ. اور عمران خان صاحب کو ان کی ضرورت ہے. عمران خان صاحب جذبات میں آ کے جو ہے وہ کوئی بلنڈر نہیں کر سکتے. اس وقت اگر پرویز الہی پی ڈی ایم کے ساتھ جا کے مل جاتے ہیں تو عمران خان یہ افورڈ نہیں کر سکتے. تو مجھے اعلیٰ ترین ذریعے نے یہ بتایا ہے کہ یہ اتحاد واقعی قائم دائم رہے گا، ایسا بھی کچھ نہیں ہونے جا رہا. مونس الہی صاحب نے جو اعتماد میں لیا ہے پرویز الہی صاحب کے بیان پر عمران خان صاحب کو، تو یہ اتحاد ابھی واقعی نہیں ٹوٹ رہا. اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے بھی بہت سی چیزیں طے پا گئی ہیں. ٹھیک ہے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت کچھ طے پا گیا. اچھا، مجھے ایک اور معاملے کے بارے میں بتائیں. عمران خان صاحب نے کل جو بڑے سخت الفاظ استعمال کیے، پرویز الہی نے تو اس پر کھل کر اپنے اختلافات کا اظہار کیا، لیکن تحریک انصاف کے جو باقی رہنما ہیں وہ اسٹینڈ کرتے عمران خان کے اس بیان پر، یہ جو سارا انہوں نے کل اپنے ورچوئل خطاب کے دوران کیا، یا ان کے بھی کچھ اختلافات ہیں؟ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی نہ کسی صورت میں رابطے میں ہوتے تھے اور ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ سے عمران خان صاحب کو اس حوالے سے روکتے رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے جب عمران خان صاحب ڈیسائیڈ کر لیں تو یہ کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف میں اگر اس نے رہنا ہے تو وہ عمران خان صاحب کو یہ کہے کہ جی آپ یہ غلط کر رہے ہیں. تو بہت سے لوگ جن سے میری ملاقاتیں بھی ہوئیں، بلکہ بنی گالا میں ملاقاتیں ہوئیں اب سے چند مہینے پہلے بھی، جو یہ تمام لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں تھے، اس وقت بات چیت چل رہی تھی، وہ عمران خان صاحب کو سمجھاتے تھے کہ اس طرح معاملات نہیں چل سکتے جو لائن آپ نے لے رکھی ہے. اب تو عمران خان صاحب نے واضح طور پہ نام لے کے چونکہ ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ہے، تو اس سے متعلق اس میں بہت سے حلقوں میں کنسرن پایا جاتا تھا. پرویز الہی صاحب نے
اس معاملے میں بر وقت اپنا کردار ادا کر کے خود کو ریلیونٹ کر لیا ہے, اور آپ کے ایک مطابق نہیں, ایک دو نہیں, تیر سے تین جگہوں پہ ریلیونٹ کر لیا ہے. لیکن جی بالکل, ایک تیر سے پرویز الہی نے 3 شکار کیے ہیں, اور پرویز الہی اس وقت سب سے عقل مند سیاستدان جو ہیں وہ ان کو کہا جا سکتا ہے کہ آپ کی نظر میں پرویز الہی صاحب جو ہیں اس وقت سب سے عقل مند سیاستدان ہیں. ٹھیک ہے عدیل, آپ کا پوائنٹ آ گیا. حسن, آپ کے جانب آئیں گے. جو امیدیں پی ڈی ایم نے پرویز الہی صاحب سے وابستہ کر رکھی ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی امیدوں پر پرویز الہی صاحب پورا اتریں گے؟ دوسری طرف مونس الہی بھی کہہ رہے ہیں, اور عدیل کی خبریں اور اطلاعات بھی یہی ہیں کہ اتحاد جو ہے وہ قائم اور دائم ہے. دیکھیں, ایک وقت تھا جب یہ کہا جا رہا تھا, اور میں اس وقت جو ہے مسلم لیگ نون کے مہنگائی مارچ کو کور کر رہا تھا, تو ہمیں ہنگامی طور پہ بلایا گیا جہاں پہ مریم نواز شریف صاحبہ اور حمزہ شباشی موجود تھے, اور بتایا گیا کہ ابھی جو ہے تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ جمع کروانے جا رہے ہیں, اور ساتھ ہی بتایا گیا کہ پرویز الہی صاحب کی ملاقات ہو گئی ہے, اور پرویز الہی صاحب ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گے. اور ملاقات کے کچھ ہی لمحوں کے بعد جو ہمیں دیکھنے کو ملا, کچھ نہیں بلکہ ہم یہ کہہ سکتے 6.5 گھنٹے کے بعد ہمیں جو دیکھنے کو ملا کہ پرویز الہی صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کا جو ہے وزیر اعلیٰ کے طور پر کینڈیڈیٹ کا نام سامنے آ گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرویز الہی صاحب تحریک انصاف کی اتحادی ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کسی جماعت کی اتحادی نہیں ہے. وہ ان کے مرہون منت بیٹھے ہیں یہاں پر, اگر وہ بادشاہی یا بادشاہت پر بیٹھے ہیں. اور اگر تحریک انصاف یہ اعلان کر چکی ہے کہ ہم نے انتخابات میں جانا ہے اور اسمبلیاں تحلیل کرنی ہے, تو اس سے پی ٹی آئی کی پوزیشن مضبوط ہوئی ہے. وہ الگ بات ہے قانون قاعدے کیا کرتے ہیں, آگے معاملات اسمبلیاں ٹوٹتی ہیں نہیں ٹوٹتی, معاملہ عدالت میں جاتا ہے, وہ جو 18 ممبران اسمبلیاں, وہ ایک الگ کہانی ہے. وہ اس سے پی ٹی آئی کی پوزیشن ویک نہیں ہوگی, آئندہ آنے والے دنوں میں بھی اس پر اثر نہیں پڑے گا. چاہے زرداری صاحب جو ہے وہ کچھ افراد کو سائیڈ لائن کر دیں کہ آپ اس دن جب ووٹنگ ہو اس دن آپ نہ جائیں, یا ایسا کوئی بھی معاملہ سامنے آ جائے. پی ٹی آئی عوام کے سامنے جو ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ معتبر تو بن کے سامنے آ چکی ہے, وہ اسی پوزیشن میں آگے چلے گی. گیم چینجر پرویز الہی ثابت ہوں گے؟ دیکھیں, گیم چینجر جو ہے میرے خیال میں کوئی بھی ثابت ہو سکتا ہے. اگر میں جو سمجھ رہا ہوں کہ جو پی ڈی ایم کوششیں کر رہی ہے عمران خان صاحب کو نااہل کرنے کی, یا کیس بنانے کی, یا ان کی گرفتاری کی, میرے خیال میں اگر ان کو آپ میدان سے آؤٹ بھی کر دیں تو آپ میچ نہیں جیت سکتے. جو حالات جو دیکھیں, جو فیلڈنگ لگ چکی ہے, جو عوام نے فیلڈنگ لگا چکی, جو سعد رسول صاحب بات کر رہے تھے وہ بالکل درست بات ہے. میں اس بات پر اتفاق کرتا ہوں کہ جو فیلڈنگ عوام نے آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے اور گراؤنڈ ریالٹی پر لگا رکھی ہے, وہ شاید ماضی میں نہیں تھی. جو 71 کی مثالیں دیتے ہیں, یا جو ہے 99 میں, 2008 میں, 2008 میں کس طرح جو ہے مسلم لیگ نون نے اتفاق کر کے پھر آگے کہا کہ بینظیر بھٹو نے کہا کہ ہم جو ہے انتخابات لڑیں گے, اور وہ انتخابات میں آ گئے. پھر اس کے بعد بے شمار مثالیں ہیں, لیکن اب جو ہے وہ فیلڈنگ بہت ٹائٹ لگی دکھائی دیتی ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ جو لگی نظر آ رہی ہے کہ اگر عمران خان صاحب اسمبلیاں توڑنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پی ڈی ایم قطعی طور پہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا. جو کوششیں کر لے, چاہے وہ تیسری قوت کا بھی سہارا لے لے, تو 2 صوبوں میں الیکشن ہونا ممکن نہیں ہے. تو وہ پھر عام انتخابات کی طرف ہی حالات جائیں گے, کیونکہ بادی نظر میں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب ان کے ساتھ موجود تھے, یا کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن سیاست ہے, آئندہ آنے والے دنوں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر تحلیل ہوتی ہے تو پھر پورے ملک میں عام انتخابات ہوں گے. ٹھیک ہے. سعد رسول صاحب, آپ کی جانب آئیں گے. پھر سے سوال ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے پھر سے 1 ہفتے کا ٹائم دے دیا. ان کے پاس اختیار تھا, وہ کل بھی اسمبلیاں تحلیل کر سکتے تھے. اس کے پیچھے کی کیا سیاسی حکمت عملی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے, کل فاروق حبیب صاحب جب ہمارے پروگرام میں تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ان سے پوائنٹ بلانک یہ سوال پوچھا کہ آج جو اناؤنسمنٹ ہوگی کیا اس میں مزید کوئی بتایا جائے گا کہ 1 ہفتے بعد پھر موسم دیکھیں گے, اگر بارش ہوئی تو اسمبلیاں توڑ دیں گے, اگر دھوپ ہوئی تو پھر نہیں توڑیں گے, ورنہ پھر 1 اور ہفتے کا مہینے کا ٹائم دیں گے, پھر 1 اور مارچ کریں گے, پھر 1 اور جلسہ کریں گے. کیا اس طرح کی کوئی ٹرک کی بتی ہوگی, یا واقعی آپ اسپیسیفکلی بتا رہے ہیں کہ ہم اسمبلیاں توڑ دیں گے؟ انہوں نے اس جواب میں کہا, کل کے جواب میں, کہ ہم ایک فکس تاریخ بتائیں گے اور اس تاریخ پہ اسمبلیاں قائم نہیں ہوں گی, یعنی کہ ڈیزالو کر دی جائیں گی. ماضی میں پچھلے 2-1 مہینے کے اندر خاص طور پہ اگر دیکھیں تو تحریک انصاف اس طرح کی ڈیڈ لائنز دیتی رہی ہے, سیاسی اور دیگر مجبوریوں کی وجہ سے
جو کہ ہر 2 ہفتے 3 ہفتے بعد ہفتے 10 دن کی آگے کر دی جاتی ہے. اس کے اندر بہت سی وجوہات تھیں. پہلے لوگ نومبر کا کہتے رہے کہ نومبر گزرنا ضروری ہے, پھر کچھ اور باتیں ہوتی رہیں, اب آگے کے بجٹ کی بات ہو رہی ہے کہ وہاں تک جانا ضروری ہے. تو اس کی وجوہات تو سیاسی اور دیگر ہو سکتی ہیں, لیکن تحریک انصاف کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ وہ کسی پولیٹیکل پاور یا کسی بھی ایسے سٹرکچرل ایشو کی وجہ سے اس وقت تحریک انصاف اتنی ضروری نہیں ہے سیاست میں. سٹرکچرل ایشو میں تو سیاستدانوں نے, پارلیمنٹ نے, آئین نے تحریک انصاف کو پارلیمان سے باہر نکال دیا, نہ نیشنل اسمبلی کے اندر ہیں, اور ویسے بھی صوبائی اسمبلیز کے اندر جس طرح کے کام ہو رہے ہیں آپ دیکھ رہی ہیں. تو اصل میں تحریک انصاف کو اس جگہ پہ لانے والے, اس پاور اور اس پریشر کے اندر ان کو لانے والے جو لوگ ہیں وہ عوام ہے, وہ پاکستان کی عوام ہے, جس کی وجہ سے تحریک انصاف سے سب لوگ بات کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے تحریک انصاف سے نیگوشیٹ کرنا ضروری ہے. عوام کے پرسپیکٹو کے اندر میں بس ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب یہ بات افورڈ کر سکتے ہیں کہ ہر 2 ہفتے بعد کی تاریخ دیں. عوام اب کسی کنکلوژن کو دیکھ رہی ہے. یہ بات 6-8 مہینے سے چل رہی ہے پاکستان کے اندر. پاکستان ایسے زیادہ دیر نہیں چل سکتا. کسی کنکلوژن کی طرف جانے پڑے گی, جس وجہ سے میرا نہیں خیال کہ تحریک انصاف اس ڈیٹ کو کوئی بہت زیادہ آگے ڈیلے کر سکتی. عدیل وڑائی صاحب, مجھے بریک کی جانب جانے, کوئکلی بتا دیجیے گا یہ جو 1 ہفتے کا ٹائم ابھی بھی عمران خان صاحب نے دیا ہے, کیا وہ پھر سے انتظار کر رہے ہیں اور انہیں کوئی امید ہے کہ مذاکرات ہوں گے اور معاملات طے ہو جائیں گے؟ دیکھیں, عمران خان نے یہ ونڈو تو اوپن رکھی, اور یقیناً یہ اتنا وقت دیا جانا اس کا مقصد یہی ہے کہ اگر کوئی انگیجمنٹ ہو جائے تو بہت بہتر ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو کام اسمبلیاں توڑ کے کرنا ہے وہ کام اگر مذاکرات کے ذریعے ہو جائے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ یہ زیادہ بہتر بات ہے. ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو مذاکرات؟ فی الحال تو ہوتے نظر نہیں آ رہے, فی الحال تو ہوتے نظر نہیں آ رہے, بلکہ بریک سے جب آپ واپس آئیں گے تو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ حکومت کون سے حربے آزما رہی ہے الیکشن کو مزید آگے لے جانے کے حوالے سے. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہ تو مذاکرات ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو آپ بتائیں گے کہ حکومت کون سے حربے استعمال کر رہی ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اور بتا رہے تھے ہمارے عدیل وڑائی صاحب کے پرویز الہی نے تو اس سارے معاملے میں ایک تیر سے جو ہے وہ 3 شکار کر لیے ہیں. عمران خان صاحب نے بھی اسمارٹ پلے کیا ہے, اور عدیل وڑائی صاحب آپ بتا رہے تھے کہ حکومت جو ہے کس طرح سے سارے صورتحال میں پلے کرنے جا رہی ہے, تو حکومت کے پاس کیا پلان ہے؟ دیکھیں, حکومت اور الیکشن کمیشن, اس سارے معاملے میں الیکشن کمیشن کا کردار بڑا اہم ہوگا کہ عام انتخابات کو, اور ایون اسمبلیز اگر ڈیزالو ہوتی ہیں تو اس صورت میں الیکشن کو کس طرح سے آگے لے کے جانا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اس وقت نئے ڈیجیٹل سینسز کا شوشہ چھوڑ کر اس کی بنیاد پر نئی حلقہ بندیوں سے متعلق بات کی جا رہی ہے. اچھا, یہ ڈیجیٹل سینسز کا جو معاملہ ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں کونسل آف کامن انٹرسٹ نے اس کی منظوری دی. اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان جب سے یہ حکومت آئی ہے ان سے مانگ رہا ہے کہ وہ جو سینسز کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ دیا جائے. ابھی تک وہ نہیں دیا گیا, یہ لے کے جا رہے ہیں اپریل مئی تک. اپریل مئی تک اگر وہ لے کے جائیں گے تو حلقہ بندیوں کے لیے جو 4 سے 5 مہینے درکار ہوتے ہیں, تو یہ معاملہ اگست سپٹمبر تک حلقہ بندیوں کا صرف لے جانے کا پلان ہے. تو یہ جو اسمبلیاں ٹوٹیں گی ان کا 90 دن بعد انتخاب ہونا تو دور کی بات. آئندہ عام انتخابات کو یہ بنیاد بنا کے آگے لے کے جانے کا پلان ہے, اور حکومت یہ چاہتی ہے, اور الیکشن کمیشن کے ساتھ بھی جو خط و کتابت ہم نے ان کی دیکھی ہے کہ یہ معاملہ کسی طریقے سے آگے چلتا جائے, کیونکہ جب ڈیجیٹل سینسس کا نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا تو الیکشن کمیشن کی بائنڈنگ ہو جائے گی کہ وہ نئی حلقہ بندیاں کرے. تو یہ جو صوبائی اسمبلیوں کے انتخاب بھی ہونے ہیں, یہ صوبائی اسمبلیوں کے انتخاب پھر جو آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جب سینسس ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر نئی حلقہ بندیاں کرنی ہوتی ہیں اور اس کے بعد انتخابات میں جانا ہوتا ہے. حکومت اس معاملے کو یہ بنیاد بنا کر انتخابات کو آگے لے جانا چاہتی ہے. ٹھیک ہے, یہ بنیاد آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت بنائے گی اور انتخابات کو مزید آگے لے جائے گی. صادر رسول صاحب آپ کی جانب آئیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اسمبلیاں توڑنے والے معاملے پر عمران خان صاحب نے اس بال کو بڑا اچھا پلے کیا, ان کا یہ بڑا اسمارٹ موو تھا, ان پر جو انگلیاں اٹھائی جا رہی تھیں یا ہم لوگ جو سوال کر رہے تھے کہ جناب آپ کے پاس اختیار ہے, آپ کیوں نہیں فیصلہ کر رہے,
انہوں نے تو فیصلہ کر لیا اور بال پھینک دی پرویز الہی کی کورٹ میں اور خود سرخرو ہو کر بیٹھ گئے. اپنا ووٹر جو ہے, اپنا ووٹ بینک جو ہے, انہوں نے اپنے ساتھ سٹرونگ کر لیا, وہ ان کو کویسچن نہیں کر سکتا. آپ اتفاق کرتے ہیں اس بات سے؟ دیکھیے, میرا نہیں خیال کہ سیاست کے اندر جو لوگوں کا سینٹیمنٹ ہوتا ہے وہ اتنا کٹ اینڈ ڈرائی ہوتا ہے کہ اب اس شخص نے یہ کہہ دیا اس وجہ سے ہم اس کو مورد الزام نہیں ٹھہرائیں گے, اب اس شخص نے بات کر دی تو اس وجہ سے سارا برڈن اس کا ہے. میرا نہیں خیال کہ لوگ اتنے سمپلسٹک ہیں. دیکھیے, عمران خان صاحب کے لوگ ان کے ساتھ ہیں بہت سی وجوہات کی وجہ سے, اس میں سے کوئی بھی وجہ پرویز الہی صاحب نہیں ہے. عمران خان صاحب کے لوگ بہت سی وجوہات سے ان کے ساتھ ہیں, جس میں ان کا بیانیہ ہو سکتا ہے, ان کی اس بات کی کے اوپر جو وہ اسٹیڈ فاسٹ ہیں کہ ہم نواز شریف اور زرداری صاحب کے خلاف ہیں, اس بات کے ان کو بہت سے ووٹ مل سکتے ہیں, بہت سے سپورٹرز اس کے حق میں ہیں. پاکستان کے طول و عرض میں اس طرح کے لوگ ہیں جو پچھلے 31 سال میں ان دو پولیٹیکل پارٹیز سے, ان پرسنالٹیز سے بہت تنگ آ چکے ہیں. جی, ان کو ان کا جو ایک ریسنٹلی ہم نے دیکھا ایک شدت آئی ان کے اینٹی اسٹیٹ بیانز کے اندر, یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ جس کو بیان کہتے ہیں, اس کی وجہ سے انہیں کچھ لوگ پسند کر سکتے ہیں, کچھ لوگ ان کے خلاف ہو سکتے ہیں. لیکن میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب بہت دیر تک اس ہسٹوریکل سپورٹ کو کنٹینیو کر سکیں گے. یعنی کہ یہ جتنے لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ اپریل سے چل رہے ہیں, جو مئی میں 25 مئی کو جو ان کے ساتھ جنہوں نے ڈنڈے شنڈے کھائے, پھر لانگ مارچز کی, پھر 70 کے قریب جلسے کیے, پھر کل کا لاہور کا جلسہ کیا, یہ اتنے سارے لوگ, اتنا مومنٹم, اس کو ریٹین کرنے کے لیے انہیں کوئی حتمی فیصلہ کرنا پڑے گا. یہ 2 ہفتے, 4 ہفتے, 1 ہفتے, 10 دن سے زیادہ بات نہیں چل سکتی. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اگلے جمعے کو کروں گا, آپ اگلے جمعے کو کہہ سکتے ہیں کسی وجہ سے کہ ہم 4 دن کا ٹائم اور دیتے ہیں, آپ ہفتے کا ٹائم اور دیتے ہیں. لیکن کسی وقت لوگ جو اتنا بڑا آپ نے مومنٹم بنایا وہ کہیں گے کہ آپ فیصلہ کریں, اور فیصلہ ان کو یہی کرنا پڑے گا کہ اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں. ٹھیک ہے. اب سسٹم کے اندر ایک جملہ, خواہ وہ آپ سینسس پہلے کروا کے ڈیجیٹل سینسس کر دیں, آپ ایم کیو ایم کو کھڑا کر دیں کہ کراچی کی آبادی کی کیلکولیشن ٹھیک نہیں ہوئی, جو کہ جینوئن گریونسز ہیں, بلوچستان میں کسی کو کھڑا کر دیں, آپ اس سسٹم کے اندر اس کو مینوور تو کر سکتے ہیں, لیکن ملک میں سٹیبلٹی تب تک نہیں آئے گی جب تک جو میجورٹی لوگ ہیں وہ اس طرف یا اس طرف الیکشن کے تھرو اپنا ایک لیڈر نہیں پک کر سکتے. سسٹم اس کو ڈیلے کر سکتا ہے, اس کو اوائڈ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. عدیل صادر, کیا نام ہے, حسن رضا صاحب آپ کی جانب آئیں گے یہی سوال ہے کہ آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا یہ سمارٹ موو تھا اور انہوں نے اس بال کو بڑا اچھے سے پلے کیا, اور یہی وجہ ہے کہ ان کی پاپولیرٹی کے گراف کو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ دیکھیں, یہ تو میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں, ایک بندہ جو زخمی حالت میں ہو اور اس کے باوجود وہ 12 گھنٹے 14 گھنٹے جو ہے وہ اپنی سیاسی سرگرمیاں جو ہے وہ کرتے رہے. آج بھی اگر آپ دیکھیں جس طرح وہ جو ہے وہ ملاقاتیں کرتے رہے سیاسی معاملات پہ, اور دیگر افراد سے جو ہے وہ ملاقاتیں کرتے رہے, تقریباً آج بھی انہوں نے 10-12 گھنٹے صبح سے اب تک جو ہے وہ کام کر چکے ہیں. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن 3 چیزیں جو میں جس کی نشاندہی کرنا چاہ رہا ہوں, جو بہت امپورٹنٹ میں سمجھ رہا ہوں اس کے ساتھ ساتھ, ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب جس طرح انتخابات کا جو ہے وہ مطالبہ کر رہے ہیں, سوال یہ ہے کہ پی ڈی ایم جماعتیں اور عمران خان صاحب اگر آج انتخابات اناؤنس ہو جاتے ہیں تو سب سے بڑا مسئلہ چیف الیکشن کمشنر کا ہے. کیا ان کی تبدیلی متوقع ہوگی؟ تو ان کی تبدیلی کے بعد انتخابات ہوں گے. اگر ان کی تبدیلی نہیں ہوتی تو پھر وہی انتخابات ہوں گے جس پر سوالات اٹھیں گے, اور پھر معاملہ پھر جو ہے آئندہ کی جو ٹرم آئے گی اس پر بھی چیزیں سامنے آئیں گی. یہ اعتراض تو تحریک انصاف کو ہے نا, وہ بالکل تحریک انصاف, اور یہ بالکل درست اعتراض ہے. دیکھیں, ایک شخص پہ اعتراض ہو اور اس کو آپ مسلسل آگے لے کے چلیں تو اس طرح معاملات آگے نہیں چل سکتے. دوسرا, نگران سیٹ اپ جب بنے گا تو اس میں دونوں کی مشاورت ہوگی, وہاں بھی کہیں نہ کہیں بیٹھنا پڑے گا. اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ مذاکراتی ٹیم دونوں طرف سے کہیں نہ کہیں اناؤنسمنٹ کے بعد راستے آگے بڑھیں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو پی ڈی ایم جو چیزیں جو ہے وہ زیر غور لا رہی ہیں, جس طرح آج بھی جو میٹنگ ہوئی جس میں زرداری صاحب ویڈیو لنک کے ذریعے تھے, نواز شریف صاحب موجود تھے, شہباز شریف صاحب, شوری شجاعت حسین صاحب, اس میں 4 چیزیں زیر غور لائی گئی ہیں. پرویز الہی صاحب کو لانے کی کوشش کی جائے گی, نہیں آتے تو گورنر راج والا جو ہے آپشن استعمال کریں گے, چاہے وہ لیگل ہے یا انلیگل ہے. اس کے بعد وہ معاشی ایمرجنسی کے حوالے سے زیر غور لائیں گے. اب معاشی ایمرجنسی پر اگر میں یہ بات کہوں,
اب وہ تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ حالات جس طرف ہوتے دکھائی دے رہے ہیں بہتر اسی وقت ہوں گے جب انتخابات کے بعد کوئی جو معاملات جو ہے وہ سامنے آئیں گے، جو ایک پارٹی اس کو ایک ٹاسک ملے گا۔ اگر یہ معاشی ایمرجنسی لگاتے ہیں، آج تو شہباز شریف صاحب، اسحاق ڈار اور دیگر پی ڈی ایم جماعتیں یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ حالات جو ہیں وہ بہتر ہیں، ملک ڈیفالٹ کی طرف نہیں جا رہا، جی حسن، تو پھر ان کی یہ سوچ کیسے جا رہی ہے معاشی ایمرجنسی کی طرف؟ تیسری حسن، چیز، میں ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ جی بالکل آپ کا بنتا ہے، میں بس ایک چیز بات ختم کر کے، تیسری چیز جو پرویز الہی صاحب، تیسری چیز جو پرویز الہی صاحب آج جو بات کریں جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے کہ اگر ان کے حوالے سے بات کی تو میں نہیں رکوں گا، دیکھیں انڈائریکٹلی وہ خان صاحب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان معاملات سے کسی حد تک تھوڑا سا پیچھے ہٹیں اور ہمیں جو ہے وہ سیاسی میدان میں جو ہے وہ کھل کر کھیلنا چاہیے، کیونکہ ماضی میں بھی دیکھیں نواز شریف صاحب اس سے زیادہ سنگین باتیں کرتے رہے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا گجرانوالہ کی تقریر، کس کو نہیں یاد؟ وہ شاید انہوں نے تو تقریر میں آخر جو ہے وہ بال کھیل دی تھی۔ حسن، سعد رسول صاحب آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں۔ جی سعد رسول صاحب۔ حسن صاحب دو باتیں، کیا سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب، میں حسن سے سوال کرنے سے پہلے گزارش کروں کہ پرویز الہی صاحب بڑے منجھے ہوئے سیاستدان ہیں، لیکن عمران خان صاحب اور دیگر تمام پولیٹیکل پارٹیز ماضی میں جو قافلی کے بارے میں پرویز الہی صاحب کے بارے میں کہتے رہے ہیں، ایلیگیشنز لگتی رہی ہیں، وہ بھی ہمارے سامنے ہیں۔ لیکن خیر اس پہ بات کرنے کے ساتھ ساتھ آپ مجھے یہ بتائیے حسن کہ جو آپ نے آپشنز بتائیں کہ پاکستان کے پی ڈی ایم کی جماعتیں جو آپشنز ڈسکس کر رہی ہیں، خواہ وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو یا گورنر راج ہو یا معاشی ایمرجنسی ہو، کیا یہ بات درست ہے کہ انہوں نے تہیہ کر لیا ہے کہ ہم کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں، ایمرجنسی لگانے کو تیار ہیں، ووٹ آف نو کانفیڈنس، گورنر راج، آمریت، کچھ بھی لگانے کو تیار ہیں، ہم جمہور سے واپس رجوع نہیں کریں گے، ہم الیکشنز اور عوام کی آواز نہیں سنیں گے؟ کیا یہ فیصلہ ہوا ہے؟ اس فیصلے کا جواب سعد رسول صاحب حسن سے نا بریک آ رہی ہے۔ ابھی جو میٹنگ ختم ہوئی ہے حسن بریک آ رہی ہے، بریک سے جب واپس آتے تو سعد رسول صاحب نے آپ سے جو سوال کیا ہے کہ کیا آپشن ہے اور کیا سوچ رہی ہے پی ڈی ایم، اس پر بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ حسن، بریک پر جانے سے پہلے سعد رسول صاحب نے آپ کے لیے سوال چھوڑا تھا۔ دیکھیں سعد رسول صاحب، بات اتنی سی ہے کہ وہ جمہور کی طرف جانا چاہتے نہیں ہیں، کیونکہ اب انہوں نے ایک ایسی شخصیت جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں ان کے کیسز بھی ختم کرا کے ان کو بھی پاکستان میں لے کر آنا ہے، جن کے مرہون منت کہیں نہ کہیں تو وہ ہیں۔ وہ الگ چیز ہے کہ وہ کیسز ختم کرائے، مہنگائی کو چھوڑ دیں، غریب بندہ مر جائے، ایک وقت کی روٹی ان کے لیے کھانے کے لیے عذاب بنی ہو، بچے مر رہے ہوں، سیلاب متاثرین تباہ ہو گئے، ان کا اس کی طرف خیال نہیں جاتا۔ لیکن آج آپ ان کی سیاسی دورے دیکھیں کیسے کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ انہوں نے صرف سیاسی محاذ میں گرم رہنا ہے۔ خبر یہ ہے کہ آج جو ابھی ملاقات ختم ہوئی ہے چند منٹ پہلے شہباز شریف کی اور آصف زرداری صاحب کی، اس میں یہ طے پایا ہے کہ کسی بھی صورت جو ہے وہ عام انتخابات کی طرف نہیں جائیں گے اور عمران خان کا مطالبہ تسلیم نہیں کریں گے، آخری حد تک جو ہے وہ مقابلہ کریں گے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ پرویز الہی صاحب خان صاحب کے ساتھ سٹینڈ تو کریں گے، لیکن بیک اینڈ پہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ فیس سیونگ لیتے لیتے معاملہ جو ہے وہ آگے لے کے چلیں گے، اسمبلیاں تحلیل نہیں ہوں گی۔ ٹھیک ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اسمبلیاں تحلیل بھی نہیں ہوں گی اور پرویز الہی صاحب کو فیس سیونگ بھی مل جائے گی؟ کیونکہ اگر وہ دیکھیں، اگر وہ عمران خان صاحب کو چھوڑتے ہیں تو وہ بادشاہ سے زمین پر آ جائیں گے اور پھر یہاں سے دوبارہ ان کو پوزیشن لینا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، سعد رسول صاحب آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ دل کی باتیں تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ پرویز الہی صاحب اسمبلیاں توڑنا چاہتے ہیں نہیں توڑنا چاہتے۔ میرا خیال ہے کوئی بھی وزیر اعلیٰ ہو تو وہ اسمبلیاں نہیں توڑنا چاہے گا، لیکن مجھے عوام کا پریشر دیکھ کے، جمہور کا پریشر دیکھ کے، تا قیامت تک اسمبلیاں جی ٹوٹیں نا، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ مونس الہی صاحب جس لائن پہ چل رہے ہیں جہاں پہ وہ اپنا سیاسی فیوچر، مونس الہی صاحب نے آنے والے الیکشنز میں بھی پارٹیسپیٹ کرنا ہے، بہت سے الیکشنز ہو سکتا ہے وہ لڑیں، اللہ انہیں زندگی دے، تو جو آنے والا ان کا سیاسی فیوچر ہے، مجھے لگتا ہے کہ مونس الہی صاحب اس بات کو کیلکولیٹ کر چکے ہیں کہ اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کی جماعتوں کو جنرل الیکشن میں ووٹ نہیں پڑے گا فورسیبل فیوچر میں، تو ان کا سیاسی فیوچر عمران خان صاحب کے ساتھ رہنا ہے، جس وجہ سے میرے خیال میں وہ پرویز الہی صاحب کو کہہ کے اسمبلیز توڑ دیں گے۔ سمجھتے ہیں آپ کے عدیل بڑائی صاحب سیاسی فیوچر جو ہے پرویز الہی صاحب ہو یا مونس الہی صاحب ہو، ان کا عمران خان صاحب کے ساتھ ہی جڑا ہے؟
देखें ये तो लॉटरी निकल आई ना, इस मरतबा वजारत आला मिल गई, हालात ऐसे बन गए, नहीं तो तसव्वुर भी नहीं था। चौधरी परवेज इलाही साहब ने कभी सोचा भी नहीं होगा 2002 वाली असम्बली के बाद कि वो कभी वजीर आला बनेंगे, वो बन गए, उनके नसीब अच्छे थे, उनकी लॉटरी निकल आई। अब आगे वो देख रहे हैं सिर्फ चंद सीटें, आगे वो वजारत आला के ख्वाब तो ज़ाहिर ना देख सकते हैं, ना वो देख रहे हैं। आगे वो अपनी जमात को जिंदा रखने के लिए जो प्लान बना रहे हैं, उसमें उनको गुजरात की सीटें, चकवाल से और बहावलपुर या एक दौर या सियालकोट में उनको वो अपनी सीटें जो है वो रिटेन करनी है। अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं चलते तो वो हार जाएंगे इलेक्शन। उन्हें पता है वो गुजरात की सीटें निकालने भी मुश्किल हो जाएंगी। उनके साथ तो बहुत बड़ी जो फॉलोइंग है, उनका एक जो पॉपुलैरिटी जो किसी हद तक वो जो बनी हुई है, वो सिर्फ इस वजह से है कि वो इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए हैं। तो दूसरी जानिब अगर वो जाते हैं पीडीएम इत्तेहाद के साथ, तो वहां पर उनकी दाल गलती नजर नहीं आ रही, उनको पीडीएम के साथ दाल गलती हुई नजर नहीं आ रही और सियासी बका जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ आपको उनकी नजर आ रही है। इसके साथ ही प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।